अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम 17 पारे का आगाज़ करेंगे। सूरतुल अंबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो नहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। लोगों के लिए इनके हिसाब का वक़्त करीब आ पहुँचा, मगर वो गफलत में पड़े अतात से मुंह फेरे हुए हैं। इनके पास इनके रब की जानिब से जब भी कोई नई नसीहत आती है तो वो इसे यूं बेपरवाही से सुनते हैं गोया वो खेल कूद में लगे हुए हैं। इनके दिल गाफिल हो चुके हैं और ये जालिम लोग आपके ख़िलाफ़ आहिस्ता आहिस्ता सरगोशियाँ करते हैं कि ये तो महज तुम्हारे ही जैसा एक बशर है। क्या फिर भी तुम इसके जादू के पास जाते हो, हालांकि तुम देख रहे हो। नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरा रब आसमान और ज़मीन में कही जाने वाली हर बात को जानता है और वो खूब सुनने वाला, खूब जानने वाला है। बल्कि ज़ालिमों ने यहाँ तक कहा कि ये कुरान परेशान ख्वाबों में देखी हुई बातें हैं, बल्कि इस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे खुद ही गढ़ लिया है। बल्कि ये कि वो शायर है। अगर ये सच्चा है तो ये भी हमारे पास कोई निशानी लेकर आए, जैसा कि अगले रसूल निशानियों के साथ भेजे गए थे। इनसे पहले हमने जिस भी बस्ती को हलाक किया वो इन्हीं निशानियों पर ईमान नहीं लाई थी, तो क्या ये ईमान ले आएंगे? और ए हबीब मुकर्रम, हमने आपसे पहले भी मर्दों को ही रसूल बनाकर भेजा था। हम इनकी तरफ वही भेजा करते थे। लोगों, तुम अहले ज़िक्र से पूछ लिया करो अगर तुम खुद ना जानते हो। और हमने इन अंबिया को ऐसे जिस्म वाला नहीं बनाया था कि वो खाना ना खाते हों, और ना ही वो दुनिया में बेहयात ज़ाहरी हमेशा रहने वाले थे। फिर हमने इन्हें अपना वादा सच्चा कर दिखाया। फिर हमने इन्हें और जिसे हमने चाहा निजात बख्शी, और हमने हद से बढ़ जाने वालों को हला कर डाला। बेशक हमने तुम्हारी तरफ ऐसी किताब नाजिल फरमाई है जिसमें तुम्हारी नसीहत का सामान है। क्या तुम अकल नहीं रखते? और हमने कितनी ही बस्तियों को तबाह बर्बाद कर डाला जो जालिम थी, और इनके बाद हमने और कौमों को पैदा फरमा दिया। फिर जब उन्होंने हमारे अजाब की आमद को महसूस किया तो वो वहाँ से तेज़ी के साथ भागने लगे। इनसे कहा गया, तुम जल्दी मत भागो और इसी जगह वापस लौट जाओ जिसमें तुम्हें आसाइशें दी गई थीं, और अपनी परताइश राइश गाहों की तरफ पलट जाओ, शायद तुमसे बाज़ पर्स की जाए। वो कहने लगे, हाय शोमी किस्मत, बेशक हम जालिम थे। सो हमेशा इनकी यही फरियाद रही, यहाँ तक कि हमने इनको कटी हुई खेती और बुझी हुई आग के ढेर की तरह बना दिया, और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ इनके दरमियान है खेल तमाशे के तौर पर बेकार नहीं बनाया। अगर हम कोई खेल तमाशा इख्तियार करना चाहते तो इसे अपनी ही तरफ से इख्तियार कर लेते, अगर हम ऐसा करने वाले होते। बल्कि हम हक से बातिल पर पूरी कुव्वत के साथ चोट लगाते हैं, सो हक इसे कुचल देता है, बस वो बातिल हलाक हो जाता है। और तुम्हारे लिए इन बातों की बाइस तबाही है जो तुम बयान करते हो। और जो कोई आसमानों और ज़मीन में है इसका बंदा वो ममलूक है, और जो फरिश्ते इसकी कुर्बत में रहते हैं वो ना तो इसकी इबादत से तकब्बुर करते हैं और ना वो इसकी अतात बजा लाते हुए थकते हैं। वो रात दिन इसकी तस्बीह करते रहते हैं और मामूली सा वक्फा भी नहीं करते। क्या इन काफरों ने ज़मीन की चीज़ों में से ऐसे मबूद बना लिए हैं जो मुर्दों को ज़िंदा करके उठा सकते हैं? अगर इन दोनों ज़मीनों आसमान में अल्लाह के सिवा और भी मबूद होते तो ये दोनों तबाह हो जाते। बस अल्लाह जो अर्श का मालिक है इन बातों से पाक है जो ये मुशरिक बयान करते हैं। इससे इसकी बास पर्स नहीं की जा सकती। वो जो कुछ भी करता है और इससे हर काम की बास पर्स की जाएगी। क्या इन काफरों ने इसे छोड़कर और मबूद बना लिए हैं? फरमा दीजिए, अपनी दलील लाओ। ये कुरान इन लोगों का जिक्र है जो मेरे साथ हैं, और इनका भी जिक्र है जो मुझसे पहले थे, बल्कि इनमें से अक्सर लोग हक को नहीं जानते, इसलिए वो इससे
روگردانی کیے ہوئے ہیں، اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر ہم اس کی طرف یہی وحی کرتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ خدائے رحمان نے فرشتوں کو اپنی اولاد بنا رکھا ہے، وہ پاک ہے، بلکہ جن فرشتوں کو یہ اس کی اولاد سمجھتے ہیں وہ اللہ کے معزز بندے ہیں، وہ کسی بات کے کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے امر کی تعمیل کرتے رہتے ہیں۔ وہ اللہ ان چیزوں کو جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہیں، اور وہ اس کے حضور سفارش بھی نہیں کرتے مگر اس کے لیے کرتے ہیں جس سے وہ خوش ہو گیا ہو، اور وہ اس کی ہیبت و جلال سے خائف رہتے ہیں۔ اور ان میں سے کون ہے جو کہہ دے کہ میں اس اللہ کے سوا معبود ہوں، سو ہم اسی کو دوزخ کی سزا دیں گے، اسی طرح ہم ظالموں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ اور کیا کافر لوگوں نے نہیں دیکھا کہ جملہ آسمانی کائنات اور زمین سب ایک اکائی کی شکل میں جڑے ہوئے تھے، پس ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا، اور ہم نے زمین پر ہر پیکر حیات کی زندگی کی نبود پانی سے کی، تو کیا وہ قرآن کے بیان کردہ ان حقائق سے آگاہ ہو کر بھی ایمان نہیں لاتے؟ اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ بنا دیے تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے ہوئے انہیں لے کر کانپنے لگیں، اور ہم نے اس زمین میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ مختلف منزلوں تک پہنچنے کے لیے راہ پا سکیں، اور ہم نے سماء یعنی زمین کے بالائی کروں کو محفوظ چھت بنایا تاکہ اہل زمین کو خلا سے آنے والی مختلف قوتوں اور جارحانہ لہروں کے مضر اثرات سے بچائیں، اور وہ ان سماجی طبقات کی روشنیوں سے روگرداں ہیں۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا، اور سورج اور چاند کو بھی، تمام آسمانی کرے اپنے اپنے مداد کے اندر تیزی سے تیرتے چلے جاتے، اور ہم نے آپ سے پہلے کسی انسان کو دنیا کی ظاہری زندگی میں بقائے دوام نہیں بخشی، تو کیا اگر آپ یہاں سے انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تمہیں برائی اور بلائی میں آزمائش کے لیے مبتلا کرتے ہیں، اور تم ہماری ہی طرف پلٹائے جاؤ گے۔ اور جب کافر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ سے محض تمسخر ہی کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کیا یہی ہے وہ شخص جو تمہارے معبودوں کا رد و انکار کے ساتھ ذکر کرتا ہے، اور وہ خود خدائے رحمان کے ذکر سے انکاری ہے۔ انسان فطرتاً جلد بازی میں پیدا کیا گیا ہے، میں تمہیں جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم جلدی کا مطالبہ نہ کرو۔ اور وہ کہتے ہیں یہ وعدہ کب، عذاب کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔ اگر کافی لوگ وہ وقت جان لیتے جب کہ وہ دوزخ کی آگ کو نہ اپنے چہروں سے روک سکیں گے اور نہ اپنی پشتوں سے، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی، تو پھر عذاب طلب کرنے میں جلدی کا شور نہ کرتے، بلکہ قیامت انہیں اچانک آ پہنچے گی تو انہیں بدحواس کر دے گی، سو وہ نہ تو اسے لٹا دینے کی طاقت رکھتے ہوں گے اور نہ ہی انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور بے شک آپ سے پہلے بھی رسولوں کے ساتھ مذاق کیا گیا، سو ان لوگوں میں سے انہیں جو تمسخر کرتے تھے اسی عذاب نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے۔ فرما دیجئے شب و روز خدائے رحمان کے عذاب سے تمہاری حفاظت نگہبانی کون کر سکتا ہے، بلکہ وہ اپنے اسی رب کے ذکر سے گریزاں ہے۔ کیا ہمارے سوا ان کے کچھ اور معبود ہیں جو انہیں عذاب سے بچا سکیں؟ وہ تو خود اپنی ہی مدد پر قدرت نہیں رکھتے، یہاں تک کہ ان کی عمریں بھی دراز ہوتی گئیں، تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم اب اسلامی فتوحات کے ذریعے ان کے زیر تسلط علاقوں کو تمام اطراف سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں، تو کیا وہ اب غلبہ پانے والے ہیں؟ فرما دیجئے میں تو تمہیں صرف وحی کے ذریعے ہی ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنا کرتے جب بھی انہیں ڈرایا جائے۔ اگر واقعتاً انہیں آپ کے رب کی طرف سے تھوڑا سا عذاب بھی چھو جائے تو وہ ضرور کہنے لگیں گے ہائے ہماری بدقسمتی، بے شک ہم ہی ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن عدل و انصاف کے ترازو رکھ دیں گے، سو کسی جان پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر کسی کا عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو ہم اسے بھی ضرور حاصل کر دیں گے، اور ہم حساب کرنے کو کافی ہیں۔
اور بے شک ہم نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو حق و باطل میں فرق کرنے والی اور سراپن روشنی اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت پر مبنی کتاب توریت عطا فرمائی، جو لوگ اپنے رب سے ندیدہ ڈرتے ہیں اور جو قیامت کی ہولناکیوں سے خائف رہتے ہیں۔ یہ قرآن برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، کیا تم اس سے انکار کرنے والے ہو؟ اور بے شک ہم نے پہلے سے ہی ابراہیم علیہ السلام کو ان کے مرتبہ کے مطابق فہم و ہدیت دے رکھی تھی، اور ہم ان کی استعداد و اہلیت کو خوب جاننے والے تھے۔ جب انہوں نے اپنے باپ، چچا اور اپنی قوم سے فرمایا، یہ کیسی مورتیاں ہیں جن کی پرستش پر تم جمے بیٹھے ہو؟ وہ بولے، ہم نے اپنے باپ دادا کو انہی کی پرستش کرتے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب صحیح گمراہی میں تھے۔ وہ بولے، کیا صرف تم ہی حق لائے ہو یا تم محض تماشا گروں میں سے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، بلکہ تمہارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے ان سب کو پیدا فرمایا، اور میں اس بات پر گواہی دینے والوں میں سے ہوں۔ اور اللہ کی قسم، میں تمہارے بتوں کے ساتھ ضرور ایک تدبیر عمل میں لاؤں گا اس کے بعد کہ جب تم پیٹھ پھیر کر پلٹ جاؤ گے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے ان بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سوائے بڑے بت کے، تاکہ وہ لوگ اس کی طرف رجوع کریں۔ وہ کہنے لگے، ہمارے معبودوں کا یہ حال کس نے کیا ہے؟ بے شک وہ ضرور ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگ بولے، ہم نے ایک نوجوان کا سنا ہے جو ان کا ذکر انکار و تنقید سے کرتا ہے، اسے ابراہیم کہا جاتا ہے۔ وہ بولے، اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ تاکہ وہ اسے دیکھ لیں۔ جب ابراہیم علیہ السلام آئے تو وہ کہنے لگے، کیا تم نے ہی ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ حال کیا ہے؟ اے ابراہیم، آپ نے فرمایا، بلکہ یہ کام ان کے اس بڑے بت نے کیا ہوگا، تو ان بتوں سے ہی پوچھو اگر وہ بول سکتے ہیں۔ پھر وہ اپنی ہی سوچوں کی طرف پلٹ گئے تو کہنے لگے، بے شک تم خود ہی ان مجبور و بے بس بتوں کی پوجا کر کے ظالم ہو گئے ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندے کر دیے گئے، یعنی ان کی عقلیں اوندی ہو گئیں، اور کہنے لگے، بے شک اے ابراہیم، تم خود ہی جانتے ہو کہ یہ تو بولتے نہیں ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، پھر کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان مورتیوں کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں کچھ نفع دے سکتی ہیں اور نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتی ہیں؟ تف ہے تم پر بھی اور ان بتوں پر بھی جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ وہ بولے، اس کو جلا دو اور اپنے تباہ حال معبودوں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔ ہم نے فرمایا، اے آگ، تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سراپن سلامتی ہو جا۔ اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بری چال کا ارادہ کیا تھا، مگر ہم نے انہیں بری طرح ناکام کر دیا۔ اور ہم ابراہیم علیہ السلام کو اور لوط علیہ السلام کو، جو آپ کے بھتیجے یعنی آپ کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے، بچا کر عراق سے اس سر زمین شام کی طرف لے گئے جس میں ہم نے جہاں والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے انہیں فرزند اسحاق علیہ السلام بخشا اور پوتا یعقوب علیہ السلام ان کی دعا سے اضافی بخشا، اور ہم نے ان سب کو صالحہ بنایا تھا، اور ہم نے انہیں انسانیت کا پیشوا بنایا۔ وہ لوگوں کو ہمارے حکم سے ہدایت کرتے تھے، اور ہم نے ان کی طرف اعمال خیر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کے احکام کی وحی بھیجی، اور وہ سب ہمارے عبادت گزار تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے انہیں اس بستی سے نجات دی جہاں کے لوگ گندے کام کیا کرتے تھے۔ بے شک وہ بہت ہی بری اور بدکار قوم تھی، اور ہم نے لوط علیہ السلام کو اپنے حریم رحمت میں داخل فرما لیا، بے شک وہ صالحین میں سے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو بھی یاد کریں، جب انہوں نے ان انبیاء علیہ السلام سے پہلے ہمیں پکارا تھا، سو ہم نے ان کی دعا قبول فرمائی، پس ہم نے ان کو اور ان کے گھر والوں کو بڑے شدید غم اندوں سے نجات بخشی، اور ہم نے اس قوم کے اذیت ناک ماحول میں ان کی مدد فرمائی جو ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے۔ بے شک وہ بھی بہت بری قوم تھی، سو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام کا قصہ بھی یاد کریں، جب وہ دونوں کھیتی کے ایک مقدمہ میں فیصلہ کرنے لگے،
جب ایک قوم کی بکریاں اس میرات کے وقت بغیر چرواہے کے گھس گئی تھیں اور اس کھیتی کو تباہ کر دیا تھا، اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ فرما رہے تھے۔ چنانچہ ہم ہی نے سلیمان علیہ السلام کو وہ فیصلہ کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، اور ہم نے ان سب کو حکمت اور علم سے نوازا تھا، اور ہم نے پہاڑوں اور پرندوں تک کو داؤد علیہ السلام کے حکم کے ساتھ پابند کر دیا تھا۔ وہ سب ان کے ساتھ مل کر تسبیح پڑھتے تھے، اور ہم ہی یہ سب کچھ کرنے والے تھے۔ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو تمہارے لیے ذرہ بنانے کا فن سکھایا تھا تاکہ وہ تمہاری لڑائی میں تمہیں زر سے بچائیں، تو کیا تم شکر گزار ہو؟ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کو مسخر کر دیا جو ان کے حکم سے جملہ اطراف و اکناف سے اس سرزمین شام کی طرف چلا کرتی تھی، جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر چیز کو خوب جاننے والے ہیں۔ اور کچھ شیاطین دیواؤں اور جنوں کو بھی سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا، اور جو ان کے لیے دریا میں غوطے لگاتے تھے، اور اس کے سوا ان کے حکم پر دیگر خدمات بھی انجام دیتے تھے، اور ہم ہی ان دیواؤں کے نگہبان تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کا قصہ یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف چھو رہی ہے، اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر مہربان ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور انہیں جو تکلیف پہنچ رہی تھی سو ہم نے اسے دور کر دیا، اور ہم نے انہیں ان کے اہل و عیال بھی عطا فرمائے، اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا فرما دیے۔ یہ ہماری طرف سے خاص رحمت اور عبادت گزاروں کے لیے نصیحت ہے کہ اللہ صبر و شکر کا اجر کیسے دیتا ہے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیں، یہ سب صابر لوگ تھے، اور ہم نے انہیں اپنے دامن رحمت میں داخل فرمایا، بے شک وہ نیکوکاروں میں سے تھے۔ اور ذوالنون مچھلی کے پیٹ والے نبی علیہ السلام کو بھی یاد فرمائیے، جب وہ اپنی قوم پر غضبناک ہو کر چل دیے، پس انہوں نے یہ خیال کر لیا کہ ہم ان پر اس سفر میں کوئی تنگی نہیں کریں گے، پھر انہوں نے دریا، رات اور مچھلی کے پیٹ کی تہ در تہ تاریکیوں میں پھنس کر پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیری ذات پاک ہے، بے شک میں ہی اپنی جان پر زیادتی کرنے والوں میں سے تھا۔ پس ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور ہم نے انہیں غم سے نجات بخشی، اور اسی طرح ہم مومنوں کو نجات دیا کرتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو بھی یاد کریں، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے اکیلا مت چھوڑ، اور تو سب وارثوں سے بہتر ہے، تو ہم نے ان کی دعا قبول فرما لی، اور ہم نے انہیں یحییٰ علیہ السلام عطا فرمایا، اور ان کی خاطر ان کی زوجہ کو بھی درست قابل اولاد بنا دیا۔ بے شک یہ سب نیکی کے کاموں کی انجام دہی میں جلدی کرتے تھے، اور ہمیں شوق و رغبت اور خوف و خشیت کی کیفیتوں کے ساتھ پکارا کرتے تھے، اور ہمارے حضور بڑے عز و نیاز کے ساتھ گڑ گڑاتے تھے۔ اور اس پاکیزہ خاتون مریم علیہ السلام کو بھی یاد کریں، جس نے اپنی عفت کی حفاظت کی، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، اور ہم نے اسے اور اس کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو جہاں والوں کے لیے اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ بے شک یہ تمہاری ملت ہے، سب کی ایک ہی ملت ہے، اور میں تمہارا رب ہوں، بس تم میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور ان اہل کتاب نے آپس میں اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، یہ سب ہماری ہی جانب لوٹ کر آنے والے ہیں۔ پس جو کوئی نیک عمل کرے اور وہ مومن بھی ہو تو اس کی کوشش کی جزا کا انکار نہ ہوگا، اور بے شک ہم اس کے سب اعمال کو لکھ رہے ہیں۔ اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر ڈالا، ناممکن ہے کہ اس کے لوگ مرنے کے بعد ہماری طرف پلٹ کر نہ آئیں، یہاں تک کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، اور وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے اتر آئیں گے، اور قیامت کا سچا وعدہ قریب ہو جائے گا، تو اچانک کافر لوگوں کی آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، وہ پکار اٹھیں گے، ہائے ہماری شومئی قسمت کہ ہم اس دن کی آمد سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور وہ بت جن کی تم اللہ کے سوا پرستش کرتے تھے، سب دوزخ کا ایندھن ہیں، تم اس میں داخل ہونے والے ہو۔ اگر یہ واقعتاً معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے،
اور وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وہاں ان کی آہوں کا شور اور چیخو پکار ہوگی اور اس میں کچھ اور نہ سن سکیں گے۔ بے شک جن لوگوں کے لیے پہلے سے ہی ہماری طرف سے بھلائی مقرر ہو چکی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے، اور وہ ان کے نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے جن کی ان کے دل خواہش کریں گے۔ روز قیامت کی سب سے بڑی ہولناکی بھی انہیں رنجیدہ نہیں کرے گی، اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے اور کہیں گے یہ تمہارا ہی دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا۔ اس دن ہم ساری سماوی کائنات کو اس طرح لپیٹ دیں گے جیسے لکھے ہوئے کاغذات کو لپیٹ دیا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے کائنات کو پہلی بار پیدا کیا تھا، ہم اس کے ختم ہو جانے کے بعد اسی عمل تخلیق کو دہرائیں گے۔ یہ وعدہ پورا کرنا ہم نے لازم کر لیا ہے، ہم یہ اعادہ ضرور کرنے والے ہیں، اور بلا شبہ ہم نے زبور میں نصیحت کے بیان کے بعد یہ لکھ دیا تھا کہ عالم آخرت کی زمین کے وارث صرف میرے نیکوکار بندے ہوں گے۔ بے شک اس قرآن میں عبادت گزاروں کے لیے حصول مقصد کی کفایت و ضمانت ہے، اور اے رسول محتشم، ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر۔ فرما دیجئے کہ میری طرف تو یہی وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا معبود فقط ایک ہی معبود ہے، تو کیا تم اسلام قبول کرتے ہو؟ پھر اگر وہ روگردانی کریں تو فرما دیجئے میں نے تم سب کو یکساں طور پر باخبر کر دیا ہے، اور میں از خو نہیں جانتا کہ وہ عذاب نزدیک ہے یا دور جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ بے شک وہ بلند آواز کی بات بھی جانتا ہے، اور وہ جو کچھ بھی جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں از خود یہ نہیں جانتا، شاید یہ تاخیر عذاب اور تمہیں دی گئی ڈھیل تمہارے حق میں آزمائش ہو، اور تمہیں ایک مقررہ وقت تک فائدہ پہنچانا مقصود ہو۔ ہمارے حبیب نے عرض کیا، اے میرے رب، ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے، اور ہمارا رب بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اسی سے مدد طلب کی جاتی ہے ان دل آرزو باتوں پر جو اے کافرو تم بیان کرتے ہو۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارا 17واں پارہ نصف ہو گیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔